बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और हम खुश आमदेद कहेंगे। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने इस तासुर को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है कि अदलिया आज़ाद नहीं है पाकिस्तान में। इल्ज़ाम तराशी करने वाले जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कोई भी एक फैसला सामने लेकर आए जो समझते हैं कि डिक्टेशन पर किया गया हो, और बाकायदा उन्होंने इस बात को चैलेंज किया और चैलेंज भी दिया उन लोगों को जो कि अदलिया के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसके ऊपर हारून साहब का तजिया लेंगे, मगर सियासत के मैदान के अंदर सियासतदान क्या कर रहे हैं ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि मौजूदा मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बारे में कहते हैं कि वो सियासत का गैर ज़रूरी अंसर हैं, और ये भी कहते हैं कि आइंदा इंतखाबात में धांधली का मुकम्मल एक प्लान तैयार किया गया है। जिस धांधली की तरफ ये पूरी ऑपोजिशन इशारा करती है वो ईवीएम के बारे में बात करती है। हारून साहब के तज्जिए समेत एक्सपर्ट्स के साथ भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि ईवीएम को लेकर ये जो शोर मचाया जा रहा है धांधली के हवाले से, क्या वाकई इसमें कोई सदाकत है या फिर ये जस्ट एक प्रोपेगेंडा है। इसके ऊपर बात करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस के ऊपर एफआईए ने जो एलामिया जारी किया है शरीफ बरादरान से मुतालिक, वो तो आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इसके साथ साथ नून लीग के ही अता तारड़ साहब जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बहुत सारे नाम ले रहे हैं कि उन लोगों को मुल्क से बाहर नहीं जाने दे, इमरान खान साहब के बारे में कह रहे हैं कि उन पर भी हम लोग केस बनाएंगे। उनके ये दावे किन बुनियादों पर है ये भी हारून साहब से जानेंगे। अमेरिका और चाइना के सदूर की मुलाकात कितनी अहमियत के हामिल है, माहौल के अंदर फैलती हुई आलूदगी, ज़राअत की ज़बू हाली और कच्चे के इलाके में बेलगाम डाकों के बारे में भी हारून साहब के साथ हम बात करेंगे। हारून साहब, सबसे पहले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि एक तरफ तो इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, सीनियर वकील रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर रहे हैं अली अहमद कुर्द साहब, वो जब ये बात करते हैं अदलिया के फैसलों के ऊपर, आप समझते हैं कि गुलजार अहमद साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने जो बातें की वो उनको ठंडा करने के लिए, लोगों को इत्मीनान देने के लिए काफी थी? आपको लगता है ये मामला तूल पकड़ सकता है? नहीं, तूल तो क्या पकड़ेगा, इसी तरह की बातें होती रहेंगी। ये है कि अली अहमद कुर्द साहब को एक बहुत मुखलिस आदमी समझा जाता है, मेरा ख्याल हैं भी, और उन्होंने बात चीजें दुरुस्त भी पॉइंट आउट की, लेकिन हर चीज का एक मौका महल होता है, ये उसका कोई मौका महल नहीं था। दूसरा ये है कि वो मुबालगा बहुत करते हैं और मायूसी का शिकार हैं, वकालत उनकी कोई ज्यादा चली नहीं, और वो कुछ इंसानी हमदर्दी भी है उनमें, ज्यादा फीसें नहीं लेते और अपने काम पे गालबन वो ज्यादा मुशक्कत भी नहीं करते, तकरीरों वगैरह से ज्यादा दिलचस्पी है। मामले के कई पहलू हैं, एक पहलू नहीं है, सच्चाई कहीं बीच में है। अगरचे जो अली अहमद कुर्द साहब ने जिस पैराए में कहा वो बात दुरुस्त शायद नहीं है। भाई जजों की जरूरत है, तफ्तीश ठीक होती नहीं है, तफ्तीश ही ठीक ना हो तो किस चीज पर फैसला होगा? गवाह मौजूद नहीं होते, अदलिया में जिन इस्लाहात की जरूरत है वो नहीं की गई, सहूलतें अदालतों को फराहम नहीं की जाती, जजों के तकर्रर का तरीक पहले भी गलत था, अब भी गलत है, ट्रेनिंग उनकी बेहतर होनी चाहिए। लेकिन एक और बड़ा दिलचस्प पहलू आपने नोट किया कि नारे वारे वहां लगाए गए जी। वकील खुद इंसाफ के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। अली अहमद कुर्द साहब की बातें दुरुस्त हैं, वकील सबसे बड़ी रुकावट है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी बन गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि वो मुख्तलिफ पार्टियों के लिए काम करते हैं, उनमें से बहुत से लोग, और फिर वो उसके जरिए सेनेटर बनते हैं और एमएनए बनते हैं और एडवाइजर बनते हैं और वजीर बनते हैं जी। लेकिन खुद एक पॉलिटिकल पार्टी है, ताकत है, ब्लैकमेलिंग की कोशिश करते हैं। उन्होंने अपने जजों को ब्लैकमेल किया है। जस्टिस आजम सईद खोसा ने जो अदालतें बनाई तेज रफ्तार फैसले करने के लिए, उनके रास्ते में रुकावट बने। जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के जो मंसूर शाह साहब थे, ताइन एक नाम जज, उनके लिए मसले पैदा किए। किस जज के लिए मसले पैदा किए? अस्पतालों तक तब पे हमले किए, अखबार नवीसों पे किए, पुलिस वालों पे किए। जहाँ चाहते हैं दंदराते हुए, कोई बैंक किसी वकील को कर्ज नहीं देता, कोई इनको मकान किराए पे नहीं देता। ये नहीं है कि सारे बुरे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग भी इनमें हैं, बड़े हमदर्द लोग भी हैं, मुफ्त मुकदमे लड़ने वाले भी हैं, साफ गो भी हैं। लेकिन जैसा एतजाज साहब ने कल परसों कहा कि ऐसे वकील भी हैं कि वो कोई डॉक्यूमेंट भी पेश करें और कोई शहादत भी पेश करें तो उसको असर न अदालत का हुक्म है कि इसका जायजा लिया जाए। तो कई पहलू हैं मामले के, निजाम इंसाफ मौसर नहीं है, ये बात दुरुस्त है, मगर ये बात दुरुस्त नहीं है कि एक टेलीफोन आता है फैसला हो जाता है। देखिए, मेरा बड़ा एक्सपोजर रहा है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, अब तो मैं नहीं मिलता हूँ लोगों से,
میری مصروفیات بھی ہیں اور میں اس کو مناسب بھی نہیں سمجھتا کہ لوگوں سے زیادہ رابطہ رکھا جائے. تو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تو خود بعض اوقات بڑے نالت ہیں کہ جج جو ہیں وہ اپنے ریمارکس دیتے ہیں اور اس سے ایک فضا خراب ہوتی ہے اور میڈیا اسے اچھالتا ہے. دیکھیے میڈیا بھی ایک بعض اوقات فریق بن جاتا ہے، لیکن میڈیا اکٹھے ہو کے ایک فریق نہیں بنتا. میڈیا منقسم ہے، میڈیا میں کچھ لوگ کسی کے حامی ہیں، کوئی کسی کے حامی ہیں. تو علی احمد قر صاحب موقع محل نہیں دیکھ رہے. آدمی اچھے ہیں، مخلص آدمی ہیں، لیکن موقع محل نہیں دیکھتے. اور پھر یہ ہے کہ پوری تصویر دیکھنی چاہیے نا. جو کچھ عدلیہ نے بہت بڑے بڑے بلنڈر کیے ہیں، جسٹس منیر سے لے کے اور جنرل مشرف کو آئین میں تبدیلی کا اختیار دینے تک بہت سے بلنڈر کیے ہیں. بھائی آپ جرم سے نفرت کرتے ہیں، مجرم سے نہیں. اور جو لوگ چلے گئے، اچھا پھر یہ انہیں اپنا جو جج حضرات ہیں وہ اپنا جو چلے گئے ہیں بعض اوقات وہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں. بعض تقرر کا طریقہ میں نے آپ سے کہا پہلے بھی صحیح نہیں تھا، اب بھی صحیح نہیں ہے. کوئی اعتدال کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، مگر جس جزوی طور پر ان کی بات صحیح ہے، لیکن یہ چیف جسٹس نے اپنے بارے میں ٹھیک کہا. دیکھیے بلکہ چیف جسٹس سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ زیادہ سختی کرتے ہیں. وہ کس کی بات سنتے ہیں؟ انہوں نے کراچی کے معاملے میں کسی کی بات سنی؟ نہیں سنی. یا کبھی ان پہ کوئی الزام آیا؟ اور بھی ایسے بہت سے اچھے جج بھی ہیں. بالکل یہ ماحول کو جزیرہ نہیں ہوتا معاشرے میں کہ فوج ایک جزیرہ بن جائے گی اور عدلیہ ایک جزیرہ بن جائے گی یا میڈیا ایک جزیرہ بن جائے گا. جب کسی قوم پہ زوال آتا ہے تو یہ ہمہ جہت ہوتا ہے. سیاسی پارٹیوں کا کیا حال ہے؟ قر صاحب کو اس میں بھی بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل اس پہ بات کریں. قر صاحب بھی امید کرتے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. سیاسی پارٹیوں کے حوالے سے اور سیاست کے حوالے سے ہم ابھی بات کر لیتے ہیں. ہارون صاحب، پی ڈی ایم نے پشاور کے اندر جو ایک مظاہرہ کیا، جو ایک ریلی نکالی، اس پہ مولانا صاحب کی زبان تو بڑی سخت ہے. پچھلے کچھ دنوں سے ان کی زبان کافی زیادہ سخت ہے، سخت بیانات دے رہے ہیں. مگر اب تو وہ ملک کے موجودہ وزیر اعظم کو غیر ضروری سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. وہ وزیر اعظم ہے اس ملک کے، 22 کروڑ عوام کی حمایت انہیں حاصل ہے. وہ آپ کو ایک تصویر بھیجی تھی، وہ آپ کے پاس ہے؟ وہ ذرا دکھا دیں. وہ ڈپریشن کے کچھ مریض کھڑے ہوئے ہیں، وہ دکھا دیں ذرا. وہ ساتھ ساتھ چلے گی ہارون صاحب. وہ تو بیک گراؤنڈ میں آپ دکھا ہی سکتے ہیں. ڈپریشن کے مریض ہو گئے ہیں. پشاور کے جلسے میں دیکھیے، وہ اسماعیل خان ایک جرنلسٹ ہیں پشاور کے، جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ کافی اعتدال سے رائے دیتے ہیں اور جہاں تجربہ بھی بہت ہے اور سمجھتے بھی ہیں پختونخوا کے. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ بہت ہی تھوڑے لوگ تھے. میں نے کہا اصل الفاظ تو مجھے یاد نہیں ہے، بہت تھوڑے لوگ تھے. اور لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ایک کونسلر اس سے بڑا جلسہ کر سکتا ہے. اگر صرف وہ امیر مقام صاحب کو کہہ دیتے، اگر وہ ولنگ ہوتے تو 8-10 ہزار آدمی تو وہ لے آتے. خود مولانا فضل الرحمان لا سکتے تھے 10-20 ہزار آدمی. لگتا ہے کہ پیسے خرچ نہیں کیے جا رہے، ڈپریشن کا شکار ہیں. باقی وہ پشاور میں وہ اس کو کیا فالتو قرار دے رہے ہیں؟ عمران خان کی غلطیاں تو ہیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. جو آدمی پنجاب میں 5 چیف سیکرٹری بدل دے اور پنجاب 5 آئی جی بدل دے، خدا کر کے کوئی ڈھنگ کے لوگ آئے ہیں. اور وہاں اس تجربے کے بعد پرویز خٹک والے تجربے کے بعد اب نے ایک ایسے آدمی کو لا کے بٹھا دیا جو کچھ کر آ نہیں سکتا. وہ بھی بزدار ہے. وسیم اکرم پلس ہے وہ بھی وہاں کا. لیکن مولانا فضل الرحمان کے ووٹ تو کبھی 2-2.5% سے زیادہ ملک میں نہیں تھے. اور وہ فالتو ہوں گے، رفتہ وہ فالتو ہو جائیں گے. فرقے کی بنیاد پر ان کی پارٹی ہے. ٹھیک ہے، لیکن عمران خان کے دیکھیں ANP ڈسکارڈ ہو چکی. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی نہیں ہوئی ڈسکارڈ. میں اس پہ بھی آتا ہوں. پیپلز پارٹی کی کچھ نہ کچھ قوت موجود ہے. جو لوگ پروگریسو ہیں اور پرو پاکستان سیاست کرنا چاہتے ہیں. ANP تو صرف پختونخوا کی سیاست کرنا چاہیے، پختون سیاست کرنا چاہتی ہے، افغانستان کے ساتھ مل کے کرنا چاہتی ہے اگر وہاں اس کے حامی ہوں. تو وہ پیپلز پارٹی کچھ نہ کچھ گین کر سکتی ہے، اگرچہ اتنا نہیں. جیسے بلاول بعض اوقات بچگانا باتیں کرتا، بچے ہی ہے پالیٹکس میں. تو چاروں صوبوں میں ہم حکومت بنائیں گے، بلوچستان میں بھی ٹرائی کر رہے ہیں. تو KPK کے حوالے سے بڑے خواب دیکھ رہے ہیں. فضل الرحمان کو کون ووٹ دے گا اور ANP کو کون ووٹ دے گا؟ جماعت اسلامی نے خود کو اس کا الائی بن کے تباہ کر لیا. جماعت اسلامی کے ایک بہت ہی معزز دانشور نے مجھ سے کہا تھا
کہ جماعت اسلامی کے دامن سے سارے داغ دھل جائیں گے. یہ تو بات درست ہے کہ ان کے لوگ کرپٹ تو نہیں ہے, ایجوکیشن میں بھی ان کا کام بہت ہے اور ہاسپٹلز بھی انہوں نے بنایا ہے, لیکن ڈیزل کا داغ کبھی نہیں دھلے گا. ٹھیک ہے یہ انہوں نے ایک بڑا بلنڈر. ٹھیک ہے, لیکن آپ جو مولانا صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ پشاور میں چند آپ نے صحافیوں کا بھی نام لیا کہ انہوں نے بتایا کہ بالکل مختصر سے لوگ تھے, تو کس وجہ سے وہ پھر یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد کی طرف اب رخ کریں گے؟ عمران خان کون ہوتے ہیں ہمارا راستہ روکنے کے لیے؟ ہم اسلام آباد جائیں گے اور عمران خان کے لیے سارے راستے بند کر دیں گے. کچھ تو ہے نا, عمران خان نے اگر کبھی عمران خان کا راستہ بند ہوا تو وہ خود کرے گا. جو کچھ کوششیں وہ کر بھی چکا ہے. مثلا سب سے بڑی کوشش تو یہ ہے, ابھی بھگتے گا عمران خان اپنا بلدیاتی الیکشن جو ہونے والے ہیں اس میں بزدار کو بھگتے گا, بعد میں بھی بھگتے گا. اس پہ میں کرتی ہوں بات. وہ اپنا راستہ بند کرے گا. مولانا فضل الرحمان کیا اس کا راستہ بند کریں گے؟ وہ اس کو بھی نیب کو بھی تشدد کی دھمکیاں دے چکے ہیں, ان کو بھی دے چکے ہیں, اور افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد کچھ تیور ان کے بدلے ہوئے بھی ہیں, لیکن وہ کسی کا راستہ بند نہیں کر سکتے, نہ کھول سکتے ہیں, نہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. نہ کوئی کسی کا راستہ بند کرتا ہے, نہ کوئی کسی کا راستہ. اللہ ہی سب کے راستے کھولتا ہے اور اللہ ہی سب کے راستے بند کرتا ہے. بے شک ان میں کوئی سیاسی مستقبل نظر نہیں آتا. فرسٹریشن کا وہ شکار ہیں. دیکھیے ہوا کیا ہے اصل میں, اس کے پس منظر میں دیکھیں کیا ہوا. جب اکتوبر کے پہلے ہفتے میں عمران خان نے اس کے مسئلے پہ جو اپوائنٹمنٹس نہیں ہو رہی تھیں اس کے مسئلے پہ ناراضگی کا اظہار کیا اور کیبنٹ میں بھی کچھ گفتگو کی, تو یہ تاثر پیدا ہونا شروع ہوا جو کسی حد تک صحیح بھی تھا کہ کوئی ڈسٹنس ہو گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اب انہوں نے ایک خوابوں کی جنت بسا لی اور اس میں کچھ میڈیا کے جو لوگ ہیں انہوں نے ان کی خوب مدد کی کہ بڑا اچھا موقع ہے. اچھا, امریکی لابی چاہتی بھی ہے. یہ کچھ لوگ جینولی عمران خان کے خلاف ہیں, ان کی شکایات درست ہے, میڈیا میں بھی پالیٹکس میں بھی, کہ بہت سے کام جو کرنے کے تھے وہ نہیں کیے. وہ ہم پوائنٹ آؤٹ ہم بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن امریکی لابی کو بڑا پرابلم ہے, انڈین لابی کو بڑا پرابلم ہے. امریکی لابی نے یہ خواب دیکھنا شروع کیے. وہ امریکی لابی کے بھی یہاں جو لوگ ہیں وہ ایک دفعہ عمران خان نے امریکی سفیر سے کہا کہ جب آپ نام لے کے کہا, یہ جن لوگوں کا میں ذکر کر رہا ہوں میں تو نام نہیں لینا چاہتا ان کا, کہ جب وہ کہتے آپ آتے نہیں ہیں ایمبیسی کی تقریبات میں, جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے, انہوں نے کہا کس کماش کے لوگوں کو آپ بلاتے ہیں, اندر داخل ہوں تو عجیب چھوٹے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, تو ان کی موجودگی میں کون آئے آپ کی تقریبات میں. اور یہ بات درست ہے. اچھا, وہ انہوں نے خواب دکھانا شروع کیے. آپ نے دیکھا رانا ثناء اللہ نے کہا 23 آدمی ہمارے ساتھ رابطے میں تھے. میں اس کے بارے میں بریک سے واپس آ کے بات کرتی ہوں. ہارون صاحب بریک لے لیتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے. ہارون صاحب نے جس طرح سے رانا ثناء اللہ صاحب کے دعوے کے اوپر بات کی اس کے اوپر بات کریں گے. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کی KPK میں انٹری, بلدیاتی الیکشنز اگر ہوتے ہیں تو کس کا کیا رزلٹ ہو سکتا ہے, اور خاص طور پہ دھاندلی کے حوالے سے جو اپوزیشن باتیں کر رہی ہے اس میں کتنی صداقت ہے, ایکسپرٹ سے جاننے کی کوشش کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہارون صاحب, آپ بریک سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کے دعووں کی بات کر رہے تھے کہ 23 ارکان ہمارے ساتھ تھے, پھر کیا ہوا وہ کہانی بھی سنائیں, مگر دعوے تو پوری نون لیگ کے لوگ کر رہے ہیں. عطا طارق صاحب بھی کچھ دعوے کر رہے ہیں, ان کے اوپر بھی آتے ہیں. وہ خوش فہمی کی ایک جنت آباد کر لی تھی. نواز شریف صاحب بہت ناراض ہیں, ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں لیڈروں کو کہ آپ نے مجھے خواب دکھائے. نواز شریف صاحب یہ سمجھے جب ان سے رابطہ کیا گیا کہ بس اب ان کے لیے میدان کھلا ہے, ان سے اس لیے نہیں رابطہ کیا گیا تھا. ان سے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا, اس لیے رابطہ کیا گیا تھا کہ الیکشن فیئر ہوں, جو فیئر ہونے چاہیے. وہ تو PDM کا یہ مطالبہ تو درست ہے, لیکن اب باری صاحب سے پوچھ لیں کہ EVM مشینوں پہ ان کا جو موقف ہے اس میں دلیل ہے, کتنی معقولیت ہے. ٹھیک ہے, اس وقت سابق سربراہ فافن سرور باری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سرور باری صاحب بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. پہلے تو اپوزیشن مسلسل شور مچا رہی تھی, پھر مولانا صاحب نے بات کی کہ نئے انتخابات میں دھاندلی کی تیاریاں ہو رہی ہیں, پھر آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا مشینیں لانے کی وجہ یہ ہے کہ 2023 کے جو الیکشنز ہوں گے ان میں دھاندلی دوبارہ سے ہوگی, مطلوبہ نتائج اپنی مرضی کے حاصل کیے جائیں گے. کیا واقعی ایسا ہے کہ مشینیں آنے کے بعد دھاندلی کے حوالے سے جو کہا جاتا تھا کہ ختم ہو جائے گی وہ دوبارہ سے پھیل جائے گی, بڑھ جائے گی, اس میں صداقت کتنی ہے, مشینوں کا استعمال کیسے ہوگا؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ
جو موجودہ نظام ہے اس میں دھاندلی کے کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں. 10 کا الیکشن ہمارے سامنے ہے, اس کی جو انکوائری رپورٹس ہیں اس میں ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں, لیکن ذرا انہوں نے اوور کل کیا تھا, اس کی وجہ سے ایکسپوز ہو گیا. لیکن یہ سمجھنا کہ باقی حلقوں میں دھاندلی نہیں ہوتی تو یہ بہت ہماری خام خیالی ہے. فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک, ہم جو الیکشن آبزرو کرتے ہیں تو ہمیں ارریگولیرٹی جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن کے باہر سے لے کر پولنگ اسٹیشن کے اندر اور آر او کے دفاتر میں جو گنتی ہوتی ہے ساری جگہوں پہ ہمیں نظر آتی ہے. ایک سادہ سی بات ہے کہ جو ای وی ایم کے آنے سے یہ جو سارے معاملات ہیں الیکشن کے معاملات جو ہیں وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر والے جو دھاندلی کی چیزیں ہیں, ارریگولیرٹیز ہیں. مثلا سمپل بات یہ ہے کہ آپ کسی اور کا شناختی کارڈ لے کے آگے ہیں, پولنگ ایجنٹس کو آپ نے برانڈے میں بٹھا دیا ہے اور پولنگ بوتھ اندر ہے, اور جو پریزائڈنگ افسر ہے اس نے آپ کو جو بیلٹ پیپر دیا ہے اس کی بیک سائڈ پہ اس کو وہ اسٹیمپ کرنا ہے, اس کو دستخط کرنے ہیں, اور اس کاؤنٹر فائل پہ بھی اس نے ساری تفصیلات لکھنی ہے, وہ نہیں لکھتا تو وہ جو بیلٹ پیپر ہے وہ گنتی سے باہر ہو سکتا ہے گنتی کے وقت. تو آپ کو پتہ ہے کہ 2018 کے انتخابات میں 16 لاکھ سے زیادہ ووٹ ضائع ہو گئے جی, یعنی کہ 16 لاکھ ووٹر جنہوں نے لمبے کیو میں کھڑے رہے دیر تک, یا عورتیں, ان کا ووٹ محض اس لیے ضائع ہو گیا کیونکہ جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہوں نے کیسے لگانا ہے, یا جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں انہوں نے بیلٹ پیپر کی بیک سائڈ پہ دستخط نہیں کیے, اس نے اپنے پولنگ بوتھ کی جو اسٹیمپ ہے اس پہ نہیں لگائی اور گنتی کے دوران وہ ووٹ باہر ہو گیا. تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جو ووٹ ضائع ہوتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں, یہ تو بالکل ختم ہو جائے گا, یہ زیرو ہو جائے گا. اچھا, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی الیکٹرانک ووٹنگ مشین. ٹھیک ہے. دوسری جو بہت ایک سب سے بڑی جو ارریگولیرٹیز ہم نے دیکھی ہے خاص طور پہ 2008 کے انتخابات سے لے کر 2018 کے انتخابات میں مسلسل جو معاملہ ہے کہ جی جو پولنگ سٹاف ہے وہ بیلٹ پیپر کو پراپرلی تیار نہیں کرتا اور پھر وہ گنتی سے باہر ہو جاتے ہیں, تو ایک یہ بھی ختم ہو جائے گا. اور ہیومن ایلیمنٹ جو ہے, ہیومن انوالومنٹ ان الیکٹورل پروسیسز جو ہے پولنگ اسٹیشن کے اندر اور گنتی کے مراحل میں, وہ ختم ہونے کی باعث دھاندلی کے جو پرانے طریقے ہیں اگر وہ 100% نہیں ختم ہوں گے تو میرا اپنا خیال ہے کہ وہ 90% دھاندلی کے پرانے طریقے ایلیمینیٹ ہو جائیں گے. تو اس لیے جو لوگ یہ آرگیو کر رہے ہیں کہ دھاندلی بڑھ جائے گی, تو ابھی تک میں نے نہیں سنا کسی بھی جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ کوئی آرگومنٹ دیں, کوئی دلیل دیں, کوئی ثبوت لے کے آئیں. لیکن سرور باری صاحب, اپوزیشن کا یہ الزام اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں عمران خان کی طرف سے جو ایک تجربہ اور کیا گیا تھا, جو چیزیں سامنے آئی تھیں, اس کے بعد پھر اب مشینوں کا معاملہ ہے, تو ڈیفینیٹلی اس میں بھی دال میں کچھ کالا ہے, اسی وجہ سے مشینوں کو لایا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہے 2018 کے بھی انتخابات میں مسائل ہوئے؟ نہیں, کون سے انتخابات ہیں جس میں نہیں مسئلہ ہوا ہے؟ آر ٹی ایس بیٹھ گیا, کیونکہ ہمیں یاد ہے بہت اچھی طرح سینٹ کی سب کمیٹی نے مجھے بلایا تھا انتخابات کے بعد, اور یہ بات میں نے وہاں کی تھی کہ ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ جو کنیکٹیوٹی ہے سیل فون کی, کسی پریزائڈنگ افسر کے پاس جو ہے 2G والا فون تھا, کسی کے پاس 3G والا فون تھا, تو وہ میسج نہیں جا سکا تھا. الیکشن کمیشن کے جو اور نادرا کے صاحب تھے, اس میں انہوں نے وہاں پر کمیٹی میں یہ بیان دیا کہ جو ٹیسٹ کرنا تھا الیکشن کمیشن نے وہ نہیں کیا گیا تھا, اور وہ سارا کچھ جلدی میں کیا گیا تھا, اس کی وجہ سے آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا. لیکن جو اس کا لاگ ہے, وہ لاگ جو ہے وہ آج تک موجود ہے, وہ تمام پولنگ اسٹیشنز کا لاگ, اور جو 16,000 CCTV کیمرے لگائے گئے تھے ان کی فوٹیج آج تک محفوظ ہے. اور یہ بات میں نے سینٹ کی کمیٹی کے سامنے رکھی تھی کہ آپ صاحب بہت گزارش یہ ہے کہ یہ تو بہت لمبا موضوع ہے, کسی دن آپ سے تفصیل سے اس پہ بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ.
بہت مشکل ہو جائے گا، اس کو طویل نہیں کر سکتے، موضوع اہم ہے، تو پھر کسی دن آپ سے اس پہ الگ سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر باری صاحب موجود سر، آپ کے وقت کا شکریہ۔ ہارون صاحب یہیں سے کنٹینیو کریں گے، باقی آپ بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے بات کر رہے تھے، کیا رہے گا، کس کا رزلٹ کیا آ سکتا ہے بلدیاتی الیکشنز میں؟ نہیں، وہ تو دیکھیے، وہ تو ایک خودکشی ہوگی، وہ بلدیاتی الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہے، بس اس میں کوئی زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بزدار کی قیادت میں کیسے بلدیاتی الیکشن لڑ جائیں گے، اور پارٹی میں تقسیم ہے، تنظیم ٹھیک ہے نہیں، اور حالت یہ ہے کہ وہ فواد صاحب تنقید کر رہے ہیں اس فیصلے پہ، تحریک لبیک کے مسئلے پہ، اور اعجاز چودھری صاحب کہہ رہے ہیں میں پھولوں کا ہار لے کے جاؤں گا اور ان کے ساتھ الائنس کریں گے۔ اچھا چلیے، آپ نے بزدار صاحب کی بات کی، میں پنجاب کے حوالے سے بات کر لیتی ہوں۔ عطا طارر صاحب نے ایک اور الزام لگایا یا دعویٰ کہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ پیسے لے کے آدمیوں کو بھرتی کیا جاتا ہے پنجاب کے اندر، سیکریٹریٹ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں۔ نہیں، وہ تو ہم نے ایشو اٹھایا تھا، عطا طارر صاحب نے کیا اٹھایا، یہ جنرل تاثر تھا، جس کے بعد پرنسپل سیکرٹری کو بدل دیا گیا۔ اب بھی تاثر یہی ہے، وزیر اعظم کو تحقیقات کرنی چاہیے اس کی کہ پنجاب کا جو چیف منسٹر ہاؤس ہے وہ کرپشن کا گڑھ بن چکا ہے، بالکل سندھ کی طرح۔ پہلے ہے پرچون فروشی ہی، جو الزام جو ہے وہ پرچون فروشی کا ہی ہے، تھوک فروشی کا نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب کے دور میں اور حمزہ کے زمانے میں تو دیکھیے کیا بڑے بڑے ٹھیکے دیے جاتے تھے اور اربوں روپے کے گھپلے ہوتے تھے، اور ایف آئی اے نے ٹھیک کہا ہے کہ وہ 16 ارب روپے کے تو ٹرانزیکشن، 17,000 ٹرانزیکشن ہیں جو کنفرم ہیں، اور وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن یہ ایشو اپوزیشن نے نہیں اٹھایا تھا، یہ ہم نے اٹھایا یہ جی، وہ عطا طارر صاحب نے اب دوبارہ بات کر دی نا، اس کے تحقیقات ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو گورنر سندھ صاحب بھی دعوے کر رہے ہیں ہارون صاحب میئر کے حوالے سے کہ حیدرآباد کے اندر میئر ہمارا ہوگا، وہ کس بنیاد پر دعوے ہو رہے ہیں؟ ویسے آج کل دعوے سبھی کر رہے ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی دھاندلی تو زیادہ اب نہیں کر سکے گی، اور ایم کیو ایم کمزور ہو گئی ہے غالباً، اس لیے وہ یہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا رزلٹ نکل سکتا ہے۔ ہارون صاحب ایک اور اہم مجھے بات کرنی تھی، تقریباً 3 سے 4 منٹ بریک پہ جائیں گے، پھر آگے میں امریکہ اور چائنا کے صدور کی جو ورچوئل ملاقات ہے اس کے اوپر تفصیل سے بات کروں گی۔ ہارون صاحب، شفقت محمود صاحب کے سٹیٹمنٹ آئی ہے، ہم نے کل بھی بات کرنی تھی ماحولیاتی آلودگی پر، پنجاب کے حوالے سے خاص طور پہ اسموگ بہت زیادہ ہے، مگر شفقت محمود صاحب سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال نہیں ہے کہ اسکولوں کو بند کیا جائے اور بچوں کو آنا چاہیے، مقررہ وقت پہ امتحان ہوں گے، تمام چیزیں اپنے اوقات کار کے مطابق ہوں گی، کیا واقعی ایسا ہے کہ اسموگ نہیں ہے؟ شفقت محمود کو اتنا نہ سیریسلی لیا کریں، وہ وزیر شفقت محمود صاحب اسلام آباد بات تو سنیں نا، آرام سے بیٹھے ہیں، ان کی بلا سے ہر شخص جانتا ہے کہ 200 کے بعد پہنچ جائے اگر پولوشن تو خطرناک ہوتی ہے، مریضوں کے لیے خاص طور پہ، اس سے کم بھی خطرناک ہوتی ہے۔ لاہور میں 700 پہ پہنچ گئی، بعض جگہ پہ 400 پہ، ہر جگہ پہ ہے۔ اسکولوں میں بچوں کو چھٹی ہونی چاہیے لاہور کی حد تک، باقی جگہوں پہ تو ضرورت نہیں ہے، اور لوگوں کی زندگیاں کیوں خطرے میں ڈالتے ہیں؟ چھوٹے معصوم بچے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں، سانس کی بیماریاں ہوں گی، اس سے گردوں کی بیماریاں ہوں گی، اس سے بھی زیادہ سنگین بیماریاں ہو سکتی ہیں، اور بہت سے اقدامات کرنے چاہیے۔ وہ کل کچھ تفصیل میں نے آپ سے عرض بھی کی تھی۔ شفقت محمود صاحب بادشاہ آدمی ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے، ان کی وزارت کا احوال کبھی پوری تفصیل سے بیان کیا جائے تو لوگ حیران رہ جائیں گے۔ کام وام تو کچھ آتا نہیں ہے انہیں، باتیں بنانی آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو زراعت کے معاملے کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کو ان کو بھی نکالنا چاہیے؟ زراعت کے تو برے حالات ہیں۔ نہیں، زراعت کے معاملے میں تو دیکھیے کوئی پالیسی ہی نہیں ہے نا۔ 5,000 روپے کی بوری تھی پچھلے سال ڈی اے پی کی، اس سال بھی 1 مہینہ پہلے 6,000 کی تھی، 10 دن 12 دن پہلے 7,000 کی تھی، اب 8-9 ہزار کی ہو گئی ہے۔ ڈی اے پی آتا ہے امریکہ سے، چین سب سے زیادہ، مراکش، چین اور امریکہ سے، اور یہاں بہت تھوڑی سی بنتی ہے، وہ تو ایک یعنی معدنیات کی ایک قسم ہے جو اس کا بنیادی جزو ہے، تو اس کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے۔ گندم کی فصل جو ہے اس میں اندیشہ ہے، وہ بر وقت سوچیں، جیسے انہوں نے گیس کے بارے میں بر وقت پلاننگ نہیں کی تھی، اور اب رو رہے ہیں اور بہانے تراش رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں پروگراموں سے، تو اسی طرح یہ اس کا مسئلہ ہے۔ وہ گندم کی تو ہمیں بڑی سخت، ہم اپنی ضرورت کی گندم پوری کر لیں گے، مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کو آپ کو گندم فراہم کرنی ہے۔ بہرحال یہ آپ کی ذمہ داری ہے، وہ سمگلنگ سے ہو، وہ براہ راست حکومت کو دیں، جیسے بھی کریں، تو اس میں تو بڑی کوتاہی ہوئی ہے گندم کا معاملہ۔ ٹھیک ہے، وہ آپ افغانستان کی بات کر رہے ہیں ہارون صاحب، ابھی وقت ہے، ابھی جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کر لیں۔
ٹھیک ہے لیکن ہارون صاحب وزیر اعظم نے کسان پیکج کا بھی تو اعلان کیا تھا, اس کے ذریعے بھی تو کچھ ہو سکتا تھا. نہ زراعت صحیح ہے نہ ہمارا کسان کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے, کچھ لوگوں کو دے رہے ہیں مقررہ قیمت پہ, لیکن بار بار مسئلہ یہ کہ اتنی انکمپیٹنٹ گورنمنٹ کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں. سول سروس کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں, پٹواری بگڑے ہوئے ہیں, محکمہ خوراک جو ہے وہ اس کی حالت خراب ہے, تو اس کے لیے کام کرنے والے لوگ بھی چاہیے نا. دیکھیے پرویز خٹک نے ایک طرح سے دھوکہ دیا عمران خان کو, کیسے اپنے خاندان کے سارے لوگ جتا لیے, پھر ان کے جو ایک واحد سیٹ تھی ایم پی کی نوشہرہ میں, وہ بھی ان کے بھائی نے کہا مجھے دے دیں, تو ظاہر تو ان کے بیٹے کو کہا مجھے دے دیں, وہ نہیں دے سکتے تھے. تو مگر اس سے یہ نتیجہ انہوں نے کیسے اخذ کر لیا کہ کبھی کوئی ڈھنگ کا آدمی نہیں رکھنے چاہیے اور ایسے لوگ رکھنے چاہیے جو بے معنی ہو. بھائی کوئی ڈھنگ کا لائل آدمی تلاش کریں اور وہ کام کرے. وہ یہ تو ڈینگی کے لیے کیا کیا جی بزدار صاحب نے, وہ کہتے سردی آئے گی تو ٹھیک ہو جائے گا. جس آدمی کی یہ اپروچ ہو زندگی میں تو وہ کیا کر سکتا ہے. سبھی ایک جیسے ہیں ہارون صاحب. شہباز شریف صاحب نے بھی جب ڈینگی سٹارٹ میں آیا تھا تو یہی سبھی باتیں ایک کی تھیں. جیسے نہیں ہوتے, سبھی ایک جیسے, کوئی کم نالائق ہوتے ہیں, کوئی زیادہ نالائق ہوتے ہیں, کوئی زیادہ کرپٹ ہوتے ہیں, کوئی کم کرپٹ ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ کرپٹ نہیں ہوتے. یہ کیسے ممکن ہے کہ پی ٹی آئی میں ایک بھی ایسا آدمی نہ ہو. ویسے تو خان صاحب کہتے ہیں کہ 3 آدمی تیار رہتے ہیں ہر وقت وزارت اعلیٰ کے لیے, اسد عمر بھی, شاہ محمود قریشی بھی اور فواد چودھری بھی, اور 2 کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اشکریں بھی شلوا رکھی. لیکن یہ کہ کوئی آدمی تو ایک ڈھنگ کا تلاش کر لے. ٹھیک ہے, بریک کی طرف چلتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک سے ہم واپس آئیں. تو امریکہ اور چائنا کے صدور کی جو ورچوئل ملاقات ہوئی ہے کتنی اہمیت کے حامل ہے, کیا بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں, خطے پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں, اس کے پر بات کریں گے. کرکٹ میچ کے حوالے سے بنگلہ دیش کے ساتھ جو سیریز ہوئی اس کے کیا نتائج ہیں اور کیا کیا رزلٹ سامنے آئے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب, بڑی امپورٹنٹ ایک ورچوئل ملاقات ہوئی ہے امریکی صدر جو بائیڈن اور چائنا کے صدر کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی اہمیت کے حامل ہے یہ ملاقات؟ اہمیت کی تو بہت حامل ہے, لیکن کوئی خاص بریک تھرو نہیں ہو سکا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ امریکیوں کی خواہش پہ ہوئی ہے. پہلے تو وہ بہت کوشش کر رہے تھے کہ امریکی وزیر دفاع جو ہیں وہ ان کے نائب سے مل لیں, لیکن وہ ٹالتے رہے. فوری مسئلہ جو ہے ماحولیات کے سوا کسی چیز پہ اتفاق رائے نہیں ہو سکا, اور کسی قدر اپولوجیٹک بھی تھے. جو بائیڈن یہ کہا آپ میرے پرانے دوست ہیں, چونکہ نائب صدر رہے ہیں, ان کی ملاقات رہی ہے, اور یہ بھی کہا کہ ایک چین کو ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے. بنیادی حقوق کا آپ کو کیا درد ہے سر, آپ دنیا کے ٹھیکیدار ہیں. تو وہ اپنا جو انڈیا سے جو تجزیے آ رہے ہیں, جو نسبتاً معتدل مزاج لوگ ہیں جو حقائق کا ادراک رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ اپنا امریکہ وہاں فزیکلی تو موجود نہیں ہو سکتا. 110 میل کا کل فاصلہ ہے, اور ان کے پاس میزائل ہیں 8-9 ہزار کلومیٹر تک مار کرنے والے. 1000 کلومیٹر والے تو بہت سارے ہیں, اور وہ تائیوان پہ دباؤ میں کمی نہیں کریں گے نہ انڈیا پہ دباؤ میں کمی کریں گے. اب انڈیا کا معاملہ تو یہ ہے کہ انہوں نے اس کی بات ہی نہیں کی, اور چین ہر اعتبار سے آگے بڑھ رہا ہے. وہاں وہ اپنے بحری بیڑے نہیں بھیج سکتے آسانی سے, اپنی افواج نہیں بھیج سکتے. دعوے وہ بہت کر سکتے ہیں امریکی, لیکن دنیا بدل گئی ہے. اس کا ادراک اب امریکیوں کو ہونے لگا ہے. وہ یہ بھی ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم 2 عظیم طاقتیں ہیں تو ہم مل جل کے کام کرتے ہیں. بس چینی ان کے ساتھ مل کے کیوں کام کریں گے, ان پہ کیوں بھروسہ کریں گے؟ امریکہ کبھی بھروسے کے قابل رہا ہے؟ چینیوں کے پاس روپیہ ہے, وہ دنیا کو دے سکتے ہیں. بھوٹان کو انہوں نے ون اوور کر لیا, بنگلہ دیش کو ون اوور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایران میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, پاکستان میں کر رہے ہیں. امریکیوں کا خیال یہ تھا کہ پاکستان اور انڈیا کو ملا کے چین پہ دباؤ ڈالیں گے. ایک وقت تھا کہ وہ اس کی پلاننگ کرتے رہے, انہیں اس کا ادراک ہی نہیں ہو سکا. عجیب بات ہے کہ پاکستان کیسے چین کو چھوڑ سکتا ہے. پاکستان سکم اور بھوٹان تو نہیں بن سکتا, اور اب تو سکم اور بھوٹان بھی نہیں, سکم اور بھوٹان نہیں رہیں گے, بنگلہ دیش بھی بنگلہ دیش نہیں رہے گا. تو اس میں چینیوں کی پوزیشن بہت زیادہ مضبوط ہے. غور مسلمانوں کا مسئلہ انہوں نے اٹھایا, اور لیکن انڈیا کے بارے میں کوئی بات نہیں کی ہے. تو میرا خیال ہے کہ کوئی پیش رفت تو نہیں ہوئی, اگرچہ رابطہ برقرار رہے گا. اس اعتبار سے پازیٹو ہے کہ 2 بڑی طاقتوں کا رابطہ رہنا چاہیے. انہوں نے کہا, جو بائیڈن نے کہا کہ ہم کمپٹیٹر ہو سکتے ہیں, وہ حریف نہیں ہو سکتے. تو انہوں نے کہا ہم تو کمپٹیشن بھی نہیں چاہتے,
ہم تو یہ چاہتے ہیں مل جل کے کام کریں. اچھا روپیہ امریکیوں کے پاس ہے نہیں, کوئی پلان نہیں ہے, کوئی پلان وہ بناتے ہیں پاکستان سے. وہ کیا چاہتے ہیں؟ اشارتاً یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ 40-50 بلین ڈالر آپ کے لون معاف کر دیں گے, اشارتاً, کبھی واضح بات نہیں ہوئی اس پہ. ٹھیک. اور آپ مل جائیں تو کیا ہم مطلب یہ ہے کہ انڈیا کے وہ بن جائیں, یعنی انڈیا کے ساتھ مل کے کام کریں امریکہ کے لیے. وٹ فار؟ امریکیوں نے ہر بار ہمیں 65 میں دھوکہ دیا, افغانستان میں دونوں بار دھوکہ دیا, اور وہ ہنری کیسنجر نے کہا تھا کہ امریکہ اپنے دشمنوں کے لیے اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا اپنے دوستوں کے لیے ہے. تو ملاقات میں کوئی بریک تھرو نہیں ہو سکا. یہ اس وقت تائیوان مسئلہ بنا ہوا ہے. تائیوان پہ وہ دباؤ کم نہیں کریں گے. اور میرے پاس کوئی شواہد تو نہیں ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ چینی اب تائیوان کے معاملے میں بہت انتظار کرنے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک ہے, لیکن امریکی تھنک ٹینک کی بھی رپورٹ ہارون صاحب آپ سمجھتے کتنی اہمیت کی حامل ہے, جو کہتے ہیں کہ عالمی اداروں میں چائنا کا غلبہ جو ہے بہت زیادہ ہو گیا, اس کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے, احتیاط اس کے سب سے زیادہ ہیں. 76 بڑے عالمی ادارے ہیں جہاں پر یہ اپنا قائدانہ رول پلے کر رہا ہے, ووٹنگ پاور اس کی سب سے زیادہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی ہم جانچ پڑتال کریں گے. امریکی تھنک ٹینک کی رپورٹ ہے. کریں نا جانچ پڑتال. کبھی امریکہ کو یہی پوزیشن حاصل تھی, اب بھی حاصل ہے بعض اعتبار سے, خاص طور پہ جو دنیا بھر کے میڈیا میں ان کے اثرات زیادہ گہرے ہیں اور ان کے الائنسز زیادہ ہیں. جاپان سے ہے, آسٹریلیا سے ہے, برطانیہ سے ہے, انڈیا سے ہے. تو بھائی جس کے پاس زیادہ طاقت ہوگی تو وہ ظاہر ہے زیادہ انفلوئنس کرے گا. چینی جو ہیں اب وہ ان کی اکانومی میں داخل ہو چکے ہیں, یورپ کی بھی اکانومی, انڈیا کی اکانومی میں بھی ان کا بڑا حصہ ہے, 75 بلین ڈالر کی ٹریڈ ہے. تو وہ اس کو روک کیسے سکتے ہیں؟ امریکی جو ہیں وہ ایک تو افغانستان کی وجہ سے خفت کا شکار ہیں, ایک انہوں نے مستقبل کے بارے میں بہت غلط اندازے لگائے تھے. وہاں کچھ لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے. ٹھیک ہے, گھمنڈ بڑا خطرناک ہوتا ہے. دیکھیں میں آپ کو ہمیشہ قرآن مجید کی ایک آیت سناتا ہوں کہ ہم کسی قوم کو اس وقت پکڑتے ہیں جب اسے اپنی معیشت پہ ناز ہو جاتا ہے. درست. پالیٹکس میں سب سے اہم چیز سچویشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, افراد نہیں ہوتے, اقوام نہیں ہوتے. بجٹ تو ڈیفنس کا امریکہ کا چین سے بہت زیادہ ہے, چلیے, لیکن حالات چین کے حق. ٹھیک ہے, اس پہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے بات کریں گے. میرے پاس لاسٹ 2 منٹس ہیں اور ہمیں بنگلہ دیش سیریز سے بھی بات کرنی ہے. کسی تعارف کے محتاج نہیں, عامر خاکوانی صاحب سپورٹس کو بڑا قریب سے دیکھتے ہیں, کالمسٹ ہیں اور بڑی دلچسپی ہے ان تمام معاملات میں, اور بڑے باریک نکات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جب بھی T20 سیریز کے حوالے سے ان کو مدعو کیا گیا بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے اپنا تجزیہ دیا. بہت شکریہ عامر خاکوانی صاحب, تھینک یو ونس اگین کہ آپ نے آج پھر ہمیں جوائن کیا. بنگلہ دیش سیریز کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہا جا رہا تھا کہ پاکستانی کھلاڑیوں کا مورال شاید تھوڑا سا گر گیا ہے, مگر آج جو بنگلہ دیش سیریز کے حوالے سے ایک فتح نصیب ہوئی ہے, وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ونڈرفل پلے کیا انہوں نے؟ نہیں, دیکھیں پاکستان نے کل والا میچ بھی جیتا اور وہ بھی تھوڑا سا کلوز گیا تھا میچ, لیکن آج تو بہت اچھی طریقے سے میچ جیتا. اصل میں دیکھیں یہ ہمیں سمجھنا چاہیے بنگلہ دیش میں پچز بہت سلو بن رہی ہیں, اور بلکہ جو T20 کا جو اس وقت جو ٹرینڈ ہے اس لحاظ سے نیگیٹو پچز ہیں, اور ان پچز پہ انہوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں. یعنی ابھی پچھلے 6 ماہ میں انہوں نے آسٹریلیا جو ورلڈ چیمپئن بنا T20 کا, اس کو بنگلہ دیش نے ہرایا ہے اپنے اس طرح کی سلو پچز بنا کے. اچھا, اور نیوزی لینڈ کو ہرایا ہے, انگلینڈ کو بھی ٹیسٹ سیریز ہرائی ہے. تو نیوزی لینڈ بنگلہ دیش کے کرکٹ بورڈ کی یہ ان کی ایک منفی اسٹریٹجی ہے کہ وہ ایسی سلو پچیں بناتے ہیں جہاں پہ گیند تھوڑا سا نیچے رہے, جس میں ڈبل باؤنس ہو. اور چونکہ بنگلہ دیشی خود تو وہ ان پچوں کے ظاہر ایکسپرٹ ہیں, ان کے اسپنر بھی اچھے ہیں اور ان کے بیٹسمینوں کو پتا ہے کہ ان پچز پہ کس طرح کھیلنا ہے. تو ان بڑی ٹیموں کو, اپنے سے کئی گنا بڑی ٹیموں کو انہوں نے ہرایا ہے. لیکن اس کا نقصان یہ ہوا ہے جب T20 ورلڈ کپ میں وہ کھیلے ہیں تو اس میں وہ ایک میچ بھی نہیں جیت سکے. جو ان کا جو مین یعنی جو ٹورنامنٹ تھا, جو گروپ 12 تھا, جو اس میں ایک میچ نہیں جیت سکے. بنگلہ دیش وائٹ ٹیم ہے جو سارے میچ ہار رہی ہے, تو یہ ان کو نقصان ہوا ہے. تو پاکستان کو بھی انہوں نے اسی اسٹریٹجی کے تحت زیر کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن پاکستانیوں نے زیادہ اچھا پرفارم کیا ان سے, پاکستانی بیٹسمینوں نے بھی, پاکستانی بالرز نے بھی. بالکل مختصر عامر خاکوانی صاحب, رکیے گا ذرا خاکوانی صاحب, یہ بتائیے کہ حسن علی نے جو اشارہ کیا اور وہ اپنا شاہین آفریدی نے جو براہ راست کہا جاتا ہے کہ اس کو ہٹ کیا بنگالی پلیئر کو, تو ہمارے کھلاڑیوں کو ذرا زیادہ محتاط نہیں ہونے چاہیے. بنگلہ دیش میں بہت پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں چیزوں کی.
بالکل بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور حسن علی نے جس طرح اشارے کیے وہ بھی نہایت ہی نامناسب تھی, اور شاید میرا خیال ہے وہ ورلڈ کپ میں جو اس پہ بہت تنقید ہوئی تھی, اور ورلڈ کپ میں تنقید کے بعد. چلیے بہت شکریہ عامر خاکوانی صاحب. معذرت کے ساتھ بالکل وقت نہیں ہے آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. ہارون صاحب کا بھی شکریہ. دیکھنے والوں کو شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.